यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आजकल बड़ी ख़बरें आ रही हैं टीवीज़ के ऊपर और ऑनलाइन, ख़ास तौर पे इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आजकल कुछ इस तरह की बातें कह रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। किसी ने 14 को कह दिया कि दुनिया का ख़ात्मा होगा, कुछ ना कुछ अजीब तरह का वक़ू में आने को है कुछ। और किसी ने कहा कि 21 को ख़ात्मा हो जाएगा, और किसी ने कहा कि अब एक और नया सियारा जो है वो ज़मीन से टकराने को है और यूँ शायद ख़ात्मा हो जाए। मेरे अज़ीज़ों, हर मज़हब, हर कौम, हर कबीले में से और हत्ता कि जो साइंसदान हैं उनके भी तखमीने और अंदाज़े हैं कि शायद ख़ात्मा आज हो जाएगा या शायद आने वाले महीने में हो जाएगा। और ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक गर्मा गर्म सवाल है कि आखिर ख़ात्मा कब होगा। और दुनिया के अंदर जो कुतुब पाई जाती हैं मज़हबी तौर पे, खुदावंद के कलाम के मुताबिक सारी की सारी जो कुतुब हैं वो अपने अपने तौर पे बताती हैं, लेकिन आज हम देखेंगे खुदावंद के ज़िंदा और सच्चे और मुसद्दक़ा और उस कलाम की रोशनी में जो दुनिया की सबसे ज़्यादा कदीम और पुरानी किताब है, और जो हमें जिस तौर से बातें होती हैं उसी तौर से जूं का तूं बयान करती है। और ये सच्ची किताब है जिसका नाम है बाइबल मुक़द्दस। और मेरे अज़ीज़ों, एक दफ़ा यीशु मसीह के पास उसके शागिर्द आए और उन्होंने पूछा कि आप हमें बताएं कि दुनिया का आखिर कब होगा। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? चंद मिनट्स के लिए आप मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को खोलें ताकि हम सीख सकें और जान सकें कि आखिरकार दुनिया के ख़ात्मे के वक्त क्या होगा। दुनिया के लोग बड़ा कुछ कह रहे हैं कि आज रात जो है वो मोबाइल जल जाएंगे और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो जल जाएंगे, इसलिए उनके पास ना सोएं या उनको अपने पास से हटा दें, बंद करके सोएं। सो मैं आपके सामने इन सारी बातों को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए आज सच बयान करूँगा कि उनकी पेश गोइयाँ जो हैं वो झूठी साबित हुईं, और उनकी पेश गोइयाँ जो हैं वो एक तरह से फुटलेस साबित हुईं, और उनके अंदर किसी तरह की कोई सदाकत या कोई सच्चाई नहीं थी। इसलिए 14 भी गुज़र गई, 21 भी गुज़र गई, और भी इसके अलावा जो है वो स्यारे की जो पेशगोइयाँ थी वो भी गुज़र गई, और भी इससे पहले भी कदीम ज़मानों में जो है वो झूठे अंबिया ने और बहुत सारे और साइंस से मुतल्लिक़ लोगों ने भी पेशन गोइयाँ की कि ख़ात्मा होने वाला है, लेकिन ख़ात्मा अभी तक नहीं हुआ। शागिर्दों ने सवाल किया, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 3 से 14वीं आयत तक आप इस हवाले को मेरे साथ पढ़ सकते हैं। कलाम के अंदर लिखे हैं कि और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़ई होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त ख़ात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब ख़ात्मा होगा। कलाम अक़दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस बने। आमीन।
میرے عزیزو، یہاں پہ ہم نے واضح طور پہ دیکھا کہ شاگردوں کے سوال کے جواب میں یسوع مسیح نے یہاں پہ چند ایک باتوں کا ذکر کیا کہ بہتیرے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح نے پیش گوئی کی، اور یسوع مسیح کے فوری بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیش گوئی پوری ہونا شروع ہوئی۔ اور نہ صرف اس زمانے میں بلکہ مسیح کے بعد بھی کئی طرح کے لوگوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں مسیح ہوں اور مجھے قبول کرو اور تم نجات پاؤ گے۔ اور بہت سارے لوگوں نے یسوع مسیح سے پہلے بھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پروفٹ کا، نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں یسوع ہوں اور مجھ پر ایمان لاؤ تو ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا دعویٰ کرنے والے سارے لوگ جو ہیں وہ ماں سوائے خداوند یسوع مسیح کے، جو اس دنیا سے آسمان پر جا چکے ہیں، ان کے علاوہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے، جتنے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر اہم بات جس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہر وقت ہمیں لگتا ہے جب کوئی وبائی مرض، کوئی متعدی مرض دنیا کے اندر آتا ہے تو ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ خاتمہ ہو گیا ہے، شاید آج کا دن یا کل کا دن یا شاید اسی ماہ کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک اہم بات خداوند کے کلام سے رکھنا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب تم یہ سنو کہ ادھر ادھر لڑائیاں ہو رہی ہیں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو، تو خداوند کا کلام 24ویں باب کی 6 آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ لڑائیوں اور لڑائیوں کی افواہ سن کر گھبرا نہ جانا، اس وقت خاتمہ نہ ہوگا۔ مطلب لڑائیوں کی صورت میں خاتمہ نہیں ہونے والا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ کال پڑیں گے، بھونچال آئیں گے، اور آگے لکھا ہے کہ یہ مصیبتوں کا شروع ہی ہوگا۔ اس حوالے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت جب چڑھائی کرے گی اور لڑائی جھگڑے مختلف صورتوں میں جو ہے وہ بڑھیں گے، تو دراصل کلام بیان کرتا ہے کہ یہ مصیبتوں کا اختتام یا اینڈ نہیں ہوگا بلکہ یہ مصیبتوں کا شروع ہوگا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کب ہوگا؟ تو اس سے آگے بھی لسٹ جو ہے وہ یہ چلتی جا رہی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تم سے عداوت رکھیں گے اور تم کو قتل بھی کریں گے میرے نام کی خاطر۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کے زمانے سے لے کر کے آج تک بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس زمانے میں بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ مجھے نام لینے سے بھی کوئی یار نہیں ہے، کوئی بجندر نامی کوئی شخص ہے انڈیا کے اندر جو اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لگاتا ہے، نبی لگاتا ہے، اور اس نے 14 تاریخ کے حوالے سے پیش گوئی کی تھی کہ آج رات کچھ عجیب ہونے والا ہے اور کچھ نہ کچھ انہونی ہونے والی ہے، اور اس نے کہا کہ میٹھا نہیں کھانا اور پہلوٹھوں کو زیادہ خطرہ ہے، اور یہ ملتا جلتا مصر کے اندر جو واقعہ ہوا تھا پہلوٹھوں کے مارنے کے تعلق سے، جو مصر غلامی سے نجات کا دن تھا، اسی دن کے ساتھ اس کو وہ ملانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ سیاق و سباق فرق تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے آج کے ساتھ اس کو ملایا، لیکن اس نے کوئی ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ اس کو ملانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اور 14 تاریخ کے حوالے سے اس نے بات کی، کون سی 14 تاریخ ہے، جنوری کی، فروری کی، مارچ کی، اپریل کی یا مئی کی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس ماہ کی بات کی ہے۔ اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نبوت جو تھی اس رات کچھ بھی ایسا وقوع نہیں ہوا، اس لیے اس کی نبوت جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور یوں کلام پورا ہوتا ہے، یسوع مسیح کی مقدس باتیں جو اس کے منہ مقدسہ سے نکلیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کلام پورا ہو بھی چکا ہے، لیکن یہ پورا ہوتا رہے گا جب تک یسوع مسیح آ نہیں جاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبی جھوٹی نبوتیں آج کل کر رہے ہیں کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو آج کل عالمگیر سطح پہ وبائی مرض ہے
اور ایک بہت بڑا مرض جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے، حالانکہ حتیٰ کہ آج مریضوں کے ساتھ ساتھ جتنے ڈاکٹرز ان کا علاج کرتے ہیں وہ بھی نہیں بچے۔ تو کلام کے مطابق ہم جب دیکھتے ہیں تو لگتا یوں ہی ہے کہ جیسے شاگردوں کو لگ رہا تھا کہ شاید خاتمہ ہونے والا ہے، لیکن آج کل کی دنیا میں نہ صرف ہمیں بلکہ بہت ساری قوموں کو، غیر قوموں کو بھی، مسیحیوں کو بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ خاتمہ ہے، لیکن خاتمہ ہو نہیں رہا، لگ رہا ہے، لیکن خاتمہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر، یو کے اندر، چائنا کے اندر اور کافی ملکوں کے اندر بہت ساری اموات ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور بے شک اس بات کے پیش نظر کے خطرہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بڑا خطرہ ہے دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور لیکن بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ اینڈ ہے۔ لیکن میں آخری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کو پھر سے میں دہراؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اینڈ کب ہوگا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہاں پہ صاف الفاظ میں یسوع مسیح نے بیان کیا کہ تمام دنیا میں جب خوشخبری کی منادی ہوگی تب خاتمہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اس وقت ہم اگر انالیسس کریں پوری دنیا کا، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً جو ہے وہ 33 سے 35% جو دنیا کی آبادی ہے وہ مسیحی آبادی کہلاتی ہے، اور یہ تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں ان میں سے ابھی بھی تقریباً 500 کے قریب ایسی اقوام ہیں، نسلی گروہ ہیں جن تک ابھی یسوع مسیح کی خوشخبری کا پیغام پہنچے گا، تب جو ہے وہ خاتمہ ممکن ہے کہ ہو جائے۔ اور لیکن یہاں پہ جو کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ اس طرف کرتا ہے کہ جب تک خوشخبری کا پیغام پوری دنیا کی قومیں، قبیلے، امتیں اور ہر ایک فرد واحد سن نہ لے گا، تب تک خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اور خاتمے کے ساتھ جو ہے وہ انجیل کو یسوع مسیح نے جوڑا ہے کہ جب تک خوشخبری کا پیغام دنیا سن نہ لے تب تک خاتمہ نہ ہوگا۔ اب یہ خوشخبری کا پیغام ہے کیا چیز؟ میرے عزیز، میں آخری بات کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ دراصل جو ہے وہ خوشخبری کا پیغام یہ ہے کہ پوری دنیا آدم اور حوا کے گناہ کے سبب گناہ کے اندر پڑ گئی، اور گناہ کے سبب سے ساری دنیا کے اندر موت آئی، اور موت کے سبب سے جو ہے وہ اس دنیا کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور کلام اقدس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ دنیا میں آیا تو گناہ کے علاج کے لیے پہلے قربانیوں کا سلسلہ جاری ہوا جو جانوروں کی ہوتی تھیں، لیکن بعد میں جو حتمی قربانی تھی یسوع مسیح کی، وہ پھر اس دنیا میں یسوع مسیح مجسم حالت میں آئے، اور مجسم حالت میں یعنی جسم اختیار کر کے وہ اس دنیا میں آئے، اور انہوں نے اپنی جان کی صلیب پر قربانی دی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ساری دنیا کے گنہ گاروں کی خاطر صلیب پر فدیہ ہو چکا ہے۔ اور آج یسوع مسیح جو نہ صرف مسیحیوں کا خداوند اور نجات دہندہ ہے بلکہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ جو پیش گوئی تھی وہ پوری دنیا کے لیے تھی، گنہ گار ساری دنیا کے لوگ تھے۔ سو یہ کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے یا کسی ایک مذہب کو نجات کی صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے ہر ایک فرد واحد کو اور ہر مذہب کے ہر شخص کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے نجات پائے۔ کلام بیان کرتا ہے کہ سب لوگ گنہ گار ہیں اور ہم سب کو نجات کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، جتنے بھی یہ آواز کو باہر سن رہے ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو آپ بھی اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں کہ جتنے لوگ خوشخبری کو سنتے ہیں اور جس کا خاتمے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑا گیا ہے، اور آپ اس لسٹ میں اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کر کے اور اس پر ایمان لا کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ خوشخبری سننے والوں کی لسٹ میں شامل ہوں گے، اور دنیا کی جو ایک آبادی ایسی ہے جس نے خوشخبری یعنی اچھی خبر کو نہیں سنا، تو آپ اس میں سن کر شامل ہوئیے تاکہ یسوع مسیح کے خاتمے کی جانب ہم آگے بڑھ سکیں
اور خاتمہ جلد ہو، کیونکہ اس دنیا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے اور جلد تباہ ہونے والی ہے، اور جیسا کہ آج کل اس عالمگیر وبائی مرض کی صورت میں ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خاتمہ ہونے والا ہے، اور یہ سچ بات ہے، یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پوری ہو رہی ہے کہ مری پڑے گی، کال پڑیں گے، سو مری بھی پڑ رہی ہے اس عالمگیر وبا کی صورت میں، اور اس کے نتیجے کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کال بھی پڑ رہا ہے، روٹی کی قلت پڑ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور یہ